Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. I want to start off with the name of Allah, the most gracious and most merciful. मैं शुरू करना चाहता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बहुत 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 रहम करने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, वलिल्लाहिल हम्द, वलिल्लाहिल हम्द. All praise belongs to Allah and Allah alone. तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ उस वाहिद अल्लाह, उस वाहिद माबूद, उस वाहिद रहमान रहीम कहार गफूर को जजती हैं जो मेरा और आपका बनाने वाला है, जो मेरा और आपका पालने वाला है. ये वही अल्लाह है जो किसी का मोहताज नहीं, और मैं और आप और आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो इसकी मोहताज है, इस रब की मोहताज है. ये वो अल्लाह है जिसकी तारीफ़ के अंदर से तमाम इंसान, हैवान, जिन्नात और तमाम मखलूक़ात, तमाम एंटिटीज़, हर चीज़ की तारीफ़ निकलती है. और सिर्फ वाहिद तारीफ़ के काबिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह की बढ़ाई को और बुलंदी को और तस्बीह, बार बार अल्लाह की तस्बीह को बयान करती रहती है. कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह इसरा आयत नंबर 44 के अंदर फरमाते हैं कि ये सातों आसमान और सातों ज़मीनों में जो लोग हैं, जो मखलूक़ात हैं, सब अल्लाह की तस्बीह करती है. और जो भी मखलूक़ात हैं इनके अंदर, सातों आसमान और सातों ज़मीनों के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मगर इसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती है. और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया लेकिन तुम इनकी तस्बीह को सुन नहीं सकते या नहीं समझते. बेशक अल्लाह वो है जो बुर्दबार है और गफ्फार है. और फिर इसी तरह की आयत अल्लाह ताला ने एक और जगह सूरह सफ आयत नंबर, आगाज़ ही सूरह सफ का इस आयत से किया जहां पे फरमाया सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम. जो चीज आसमानों में और जमीन में है सब खुदा की पाकी बयान करती है और वो गालिब और हिकमत वाला है. यहां पे एक सबसे बुनियादी चीज समझने वाली ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को भी अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र के लिए पैदा किया, और मगर ये ज़िक्र और बुलंदी और बढ़ाई और तस्बीह बयान करना सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद नहीं था. इंसान को और किसी मकसद के लिए भी वकब्बिरहू तकबीरा, अल्लाह को बड़ा जान के अल्लाह की बड़ाई बयान करना, यानी कि अल्लाह को हमने बुलंद करना था, अल्लाह की बढ़ाई बयान करनी थी. और वो तरीका हमें अल्लाह ताला ने बताया कि क्योंकि सातों आसमान और सातों ज़मीनों के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं वो तमाम की तमाम अल्लाह की तस्बीह करती हैं, खा वो फरिश्ते हो, खा वो जिन्नात हो, खा वो हैवान हो, खा वो मखलूक़ात हो जो हमें नज़र आती हैं या नहीं नज़र आती हैं. और अल्लाह ने यह भी बता दिया कि हम उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते, और यह भी बता दिया कि इंसान जो है वो भी अल्लाह की तस्बीह करता है, लेकिन इंसान को किसी और मकसद के लिए पैदा किया गया था. क्योंकि फरिश्ते भी जब अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे तो फिर इंसान को बनाने का क्या मकसद था? इंसान को बनाने का मकसद और इंसान को खिलाफत अर्जी, इस रूए अर्ज के ऊपर खिलाफत, अपना एम्बेसडर बनाने का एक ख़ास मकसद था. और वो मकसद ये था कि अल्लाह का दीन जो है वो नाफिज हो, अल्लाह के दीन का गलबा हो, अल्लाह के सिस्टम का गलबा हो, अल्लाह का सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और जुडिशल सिस्टम का गलबा हो. जो फाइनेस्ट ऑफ द बीइंग्स थी, अल्लाह की जो फाइनेस्ट क्रिएशन थी, वो अंबिया और रसूल होते हैं. अंबिया और रसूल के ऊपर अल्लाह की वही आती है और अल्लाह के शरीयत जो है वो कायम की जाती है. और अंबिया और रसूल का ये काम होता है कि वो लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दें. फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह ताला अपने वादे के तहत उनको जो है वो मौत दे देता है, उनकी वफ़ात हो जाती है. तो उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट बीइंग्स ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, नेक्स्ट बेस्ट क्रिएशन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ जो है वो अल्लाह के नबियों के और रसूलों के कंपेनियंस होते हैं. वो सहाबी होते हैं जो कि अल्लाह और अल्लाह के नबियों का अहकामात जो थे और जो शरीयत थी वो लोगों तक जो है वो फैलाते हैं. और अल्लाह के नबी के जो दीन होता है, अल्लाह और अल्लाह के नबी का जो सिस्टम होता है वो फैलाते हैं. उसके बाद ये जिम्मेदारी, जब वो कंपेनियंस भी अल्लाह उनको मौत दे देता है, अपने वादे के तहत वफात पा जाते हैं वो लोग, उसके बाद उम्मत जो है वो इस बात की जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर आती है कि उन्होंने अल्लाह का दीन जो है वो फैलाना है.
تو ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں تھی کہ ہم نے صرف تسبیح کرنی ہے، تسبیح بھی کرنی ہے. تسبیح بھی ایک بہت اچھا کام ہے، تسبیح بھی ایک بہت اچھی بڑائی ہے، بلندی ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا، بلندی کو بیان کرنا، تسبیح کرنا. لیکن صرف اور صرف اس تسبیح کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے اپنے دین کا غلبہ جو ہے وہ ڈال دیا، اور اس کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ انسان نے اللہ کے دین کا غلبہ کرنا ہے. اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا ہی سب سے آسان ڈیفینیشن آف جہاد ہے. یہ وہ جہاد ہے جس سے ہم نے اپنا تن، اپنا من اور اپنا دھن یہ سب کچھ لگا کے اللہ کے دین کا غلبہ کرنا ہے. اور یہ وہ واحد انسان کا، ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کے انبیاء اور رسول کا جو مشن ہے وہ کیری آن کرنا ہے. اور پورے روئے ارض کے اوپر جہاں ہمیں خلافت ارضی عطا کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، وی آر دا ایمبیسڈرز آف اللہ آن دا فیس آف دس ارتھ. ہم نے اللہ کا دین جو ہے وہ روئے ارض کے اوپر ہر جگہ پھیلا دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے اندر فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر، جو ارشادات، جو وحی، جو کچھ آپ کی طرف بھیجا گیا خدا کی طرف سے، یہ آپ پر جو نازل ہوتی ہے چیز، جو کچھ بھی آپ پہ نازل ہوتا ہے، یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اور پھر آگے کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، پہنچانے میں آپ قاصر ہو گئے، تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ دلاسا دیا، ایک امید دلائی پیغمبروں کو کہ اللہ پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے شر سے اور منکروں سے بچا کے رکھے گا، اور آپ فکر نہ کریں، آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکے گا. لیکن آپ کا بنیادی کام، رسولوں کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے، جو وحی ہے، جو شریعت ہے، وہ آپ نے لوگوں تک پہنچا دینی ہے. اور اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ یا لوگوں کی باتوں میں آ گئے، انبیاء یا رسول لوگوں کی باتوں میں آ گئے، یا ان کی ملامت کو ملامت تسلیم کر لیا، تو خدا نہ خواستہ آپ نے جو ہے وہ انبیاء اور رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. جو کہ ایسا نہیں ہوا، آج تک جو انبیاء اور رسول ہے ان ساروں نے حق ادا کیا. لیکن یہ ایک اللہ کا بیان کرنے کا انداز ہے کہ آپ نے لوگوں کی فکر نہیں کرنی، اور آپ نے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 119 کے اندر فرمایا کہ اللہ کے جو نبی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے ساتھ خوشخبری بنانے والا اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے. وَبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ کو خوشخبری بنانے والا بھی اور وہ نذیرہ، کہ آپ کو جو ہے وہ ڈر سنانے والا بھی بنا کے بھیجا گیا ہے. کہ یہ آپ کے ذمہ ہے کہ جو انبیاء ہے، جو رسول ہیں، جو آپ خود ہیں، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ لوگوں تک ڈر بھی پہنچا دے اور گلیڈ ٹائڈنگ بھی پہنچا دے، خوشخبری بھی پہنچا دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 52 کے اندر فرمایا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ اس قرآن کے تحت، یعنی کہ جو وحی آپ تک اتاری گئی ہے، اس کے تحت بہت شد و مد کے ساتھ جہاد کریں، اپنے دین کا غلبہ کرنے کی کوشش کریں، دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک اور جگہ 143 نمبر آیت کے اندر فرمایا کہ یہ جو امت ہے، امت، ہم نے اسی طرح اس امت کو امت معتدل بنا کے بھیجا گیا ہے کہ یہ اور امتوں پہ گواہ ہوگی. اور کنز ایمان کا ترجمہ یہ ہے کہ سب امتوں میں سے افضل بنا کے بھیجا گیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور پیغمبر آخر جو ہیں وہ ان لوگوں پر گواہ رہیں. تو یہ ایک طرح کی کرولری اللہ نے بتا دی کہ سب سے پہلے آپ کو بہترین امت تم لوگوں کو بنا کے بھیجا گیا، اس لیے کیونکہ اللہ کے پیغمبر تم لوگوں کے اوپر شاہد تھے، گواہ رہے کہ ہم نے، اللہ کے پیغمبر نے اپنا حق ادا کر دیا اور اللہ کا دین اور اللہ کی وحی جو ہے وہ آپ تک پہنچا دی، تم لوگوں تک پہنچا دی. اور پھر تم لوگوں کا اب کام ہے کہ اب تم لوگوں نے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ یہ جو تم لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا ہے، یہ تم لوگوں نے اور امتوں تک پہنچانا اور پورے روئے ارضی کے اوپر پھیلا دینا ہے، کیونکہ خلافت ارضی تم لوگوں کو سونپی گئی تھی
O Muslims, we have made you a community of a golden means so that you may be witnesses in regard to the mankind, and the messenger can be or may be witness in regard to you. کہ تم لوگ جو ہو وہ اور امتوں کے اوپر گواہ رہنا کہ تم لوگوں نے اور امتوں کے اوپر یہ جو حجت تھی وہ تمام کر دی تھی اللہ کی وحی کی، اور اللہ کے نبی جو اللہ کے رسول ہے وہ تمہارے اوپر گواہ ہیں کہ تم لوگوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا. اس بات کے تحت اب یہ کرولری میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تسبیح کے بعد انسانیت کا جو مقام آیا کہ انسانیت کا کام یہ تھا، خلافت عرضی اس کو سونپی گئی، اور اس انسانیت کے اندر سب سے بہترین فائنسٹ آف دا بینگز اللہ کے نبی اور رسول وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. اور پھر کہا گیا اگر آپ نہیں پہنچائیں گے اور اس میں قاصر رہے تو پھر اللہ جو ہے آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. پھر اس کے بعد کہا فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا کہ قرآن بڑے شد و مت کے ساتھ قرآن کے ساتھ جہاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا اس قرآن کے تحت، اس وحی کے تحت. اور پھر بتا دیا کہ ان کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی، اللہ کے رسولوں کے اور نبیوں کے بعد اب جو امت ہے اس کے اندر اللہ کے نبی کے اور رسولوں کے صحابی بھی ہیں، تو وہ صحابی اور صحابیوں کے بعد آنے والے تابعین اور تبع تابعین اینڈ سو آن اینڈ آن اینڈ آن جو پوری امت ہے وہ امت معتدل بنا کے بھیجا گیا، تمام امتوں میں افضل بنا کے بھیجا گیا ہے. اور یہ وہ امت ہے جو لوگوں کے اوپر گواہ ہوگی، کیونکہ یہ اس امت کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا دین پھیلاتے رہیں گے. اور آخر الزمان جو پیغمبر ہیں، آخری نبی ہمارے علیہ وسلم، وہ ہمارے اوپر گواہ ہیں کہ انہوں نے ہمارے تک یہ دین پہنچا دیا. یہ کرولری بن رہی ہے. اب بات آتی ہے سورہ صف کے اندر آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل سی بات کی کہ اے لوگو مومنو تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے. اور پھر ساتھ ہی اسی بات کو سبسٹیٹیوٹ ورڈز کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر سورہ صف کے اندر بولا خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو مت. یعنی کہ تم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نافذ کیا تھا، لازم کیا تھا کہ تم لوگوں نے اللہ کا دین پھیلانا اور اللہ کے دین کو آگے کنٹینیو کرنا ہے. جس طرح سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 44, 45 اور 47 کے اندر جو آیت میں بہت دفعہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اس کے اندر بھی یہی فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ لوگ، اب وہ کون سی بات ہے کہ اے مومنو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو سورہ صف میں آیت نمبر 2 اور 3 میں نے بتائی، کیوں کہا کرتے ہو وہ جو بات تم کیا نہیں کرتے. اور پھر فرمایا اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے، یعنی کہ اللہ کو یہ بات اتنی بری لگتی ہے کہ تم لوگ وہ باتیں کہو جو کرو مت. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے سورہ مائدہ کے اندر 44, 45 اور 47 کے اندر کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہ وہ لوگ جو اللہ کی اتاری گئی شریعت، کتاب اور وحی اور گائیڈنس اور نور اور رسی کے تحت فیصلہ نہیں کرتے، وہ لوگ کافر ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں، اور وہی لوگ فاسق ہیں، فسق کے اندر ہے، ریبیلیس لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، وعدہ خلاف لوگ ہیں. تو وہ بات کیا ہوئی؟ وہ بات یہ ہوئی کہ اس قرآن کے تحت، اس وحی کے تحت ہم نے فیصلہ کرنا تھا تاکہ ہم کفار میں، ظالمین اور فاسقین کے اندر نہ انٹر ہو جائیں. لیکن لوگ کیا سمجھ بیٹھے کہ ہمارا یہ کام نہیں، اور یہ ایک اسپیسیفک فرقے کا کام ہے. عورتیں یہ سمجھنا شروع ہو گئی کہ یہ مردوں کا کام ہے، اور مرد یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ صرف اور صرف مولوی طبقے کا کام ہے، یا اسپیسیفکلی اسکالرز یا علماء کا کام ہے اور کسی کا یہ کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ایک اور ڈانٹ سنائی، اور آیت نمبر 54 کے اندر ڈانٹ سنائی اور کہا اے لوگو اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اور دین سے پھرنا کیا ہے کہ اللہ کا سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم اور جوڈیشل سسٹم کو نافذ نہیں کرو گے، تو اللہ تم لوگوں کو ہٹا کے ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے پیار کرے. وہ بھی اللہ سے پیار کریں گے اور اللہ بھی ان سے پیار کرے گا، ان کو دوست رکھے گا، وہ بھی اللہ کو دوست رکھیں گے. وہ مسلمانوں کے حق میں نرم ہوں گے اور کفار کے حق میں سخت ہوں گے، اور کسی ملامت کرنے کی والے کی ملامت کو نہ سنیں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. یعنی کہ وہ جہاد جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے کلیئر ڈیفینیشن کیا ہے کہ دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا ہی جہاد ہے. اس کے لیے
آپ کو تن من دھن لگا دینا ہے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی کہ دین اللہ جو ہے وہ قائم ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کرنا کیوں لازم ہے؟ یہ لازم اس لیے ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ تم لوگ کو موت دے دے گا, تم لوگ کو عذاب دے کے ہٹا دے گا, اور ایک ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ کا یہ کام کرے گی, کیونکہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ اپنی جس مخلوق سے چاہے وہ کام کروا لیتا ہے, اور اللہ اپنا کام کر کے رہے گا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہو کے رہے گا. یہ کفار یہ چاہتے, قرآن میں آئے کہ یہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو, اللہ کے نور کو پھونک مار کے بجھا دیں, تو اللہ کا دین, اللہ کا نور بجھنے والا نہیں. خواہ ان کفار کو کتنا ہی برا لگے, اللہ اپنا جو نور ہے, دین جو ہے وہ مکمل کر کے رہے گا. اسلام will win with us or without us. ہم یہ چاہیں یا نہ چاہیں اسلام کا غلبہ ہوگا, آج نہیں کل نہیں, اسلام کا غلبہ ہوگا. اب یہ ذمہ داری آتی ہے اس امت کے اندر. اس امت کے اندر یا مرد ہیں یا عورت ہیں. مردوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو نہیں ہے, تو یہ آج خاص صرف اور صرف عورتوں کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ ایک عورت ذات کا کیا مقام ہے اس سوسائٹی میں, اس امت میں, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور ایک عورت کا کیا مقام ہے اللہ کے سامنے, اللہ کے نبی کے سامنے, اسلام میں, اور دین کے غلبے کے لیے کتنا زیادہ سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ مقام ہے, جو عورتیں جو ہیں سمجھتی نہیں, اور عورتیں اس بات سے قاصر ہیں, اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہیں ہمارے ذمہ دین کی دعوت یا دین کو پھیلانا یا دین کے لیے جد و جہد کرنا اور دین کا غلبہ یہ ہمارے ذمہ نہیں, اور یہ صرف اور صرف مردوں کے ذمہ ہے. اور یہ معاشرے نے, سوسائٹی نے, اور سوشل میڈیا نے, اور عام الیکٹرانک میڈیا نے, اور مارکیٹنگ نے, اور اس طرح کی فالز نیریٹیوز نے, اور رانگ آئیڈیالوجیز نے یہ بتا دیا کہ صرف اور صرف عورت کو کیریئر اورینٹڈ ہونا چاہیے, جبکہ اللہ نے بتایا کہ عورت کا سب سے بڑا کیریئر کیا ہے. عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دین کا غلبہ یہ مرد عورت کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو اپنے آپ کو, سب سے پہلے اپنے آپ کو, اور پھر اس کے بعد فرمایا اپنے اہل و عیال کو, جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے, ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو سب سے پہلے بنیادی جو یہ معاملہ آیا وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. یہ 3 سٹیجز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 سٹیجز کے اندر دین کا غلبہ ایک عورت کیسے کر سکتی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو, خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورتیں ہوں, ایمان والو, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اپنے آپ کو بچانے کے بعد تم نے اپنے گھر والوں, اہل و عیال کو, قریبی رشتہ داروں کو, فیملی ممبرز کو بچانا ہے. کس سے؟ عذاب جہنم سے, اس آگ سے جس کا ایندھن, the fuel to the fire is what? Humans and stones. اور ایک اور جگہ قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے انسانوں کو اور جنات کو بھر دے گا, تو جنات بھی اس کے اندر جو ہے وہ فیول ہے, fuel to that fire, تاکہ وہ آگ بھڑکتی رہے, وہ آگ کبھی مدھم نہ ہو, کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ چھوڑ دیا. تو اس بات کے تحت یہ ایک ایکویژن ہے امت کی. اس امت کے اندر جو ایکویژن ہے اس میں مرد اور عورت جو ہے اس کا ایکول کردار ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ہاں جو ہیومن ڈگنیٹی ہے, انفرادی عزت ہے, اس معیار کے اوپر عورت بھی برابر ہے اور مرد بھی برابر ہے اللہ کے ہاں. ہاں رسپانسبلٹیز میں کیونکہ ایک مرد جو ہے وہ مضبوط ہے, سخت ہے, طاقتور ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ صرف اور صرف ایک درجے میں مرد کو فضیلت حاصل ہے, اور وہ ہے گھر کی سربراہت میں, کیونکہ مرد جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. روٹی کپڑا مکان کی دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو وسیلہ بنایا ہے عورت اور بچوں کو فلفل کرنے کا. تو اس معیار میں صرف اور صرف اس پرٹیکولر کیٹیگری میں جو ایک مرد ہے اس کی سربراہت قائم ہوگی. صرف اس مقام میں ایک مرد کو افضلیت, ایک درجہ افضلیت حاصل ہے, لیکن ہیومن ڈگنیٹی میں, انفرادی عزت میں, انسانیت کے اندر عزت میں, مقام میں, مرتبے میں, اور ہر طرح کا مرتبہ ہو اس کے اندر عورت اور مرد دونوں برابر ہیں. اسلام کے اندر مرد از ایکول ٹو این عورت, اس سینس میں
کہ مرد کی جو انفرادی عزت ہے, ہیومن ڈگنیٹی آف اے مرد, آف اے مین از اکول ٹو ہیومن ڈگنیٹی آف اے وومن. دیٹس اٹ. یہ جو ہے یہ بنیادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول بتایا. اور پھر ہمیں سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر, مجھے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت یا زمانے کی قسم, وہ وقت جو اس طرح گزر رہا ہے جس کا پتہ نہیں, مجھے زمانے کی قسم, یہ صرف زمانہ نہیں ہے, مجھے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم یا زمانے کی قسم کہ تمام کی تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے. اب یہ 4 شرائط بتا دی, بنیادی شرائط نجات کی اللہ نے بتایا, بنیادی منیمم ریکوائرمنٹ جس میں آپ کو لیٹ گو کر دیا جائے گا اور آپ کو جہنم نہیں دی جائے گی, آپ کو نجات مل جائے گا, منیمم ریکوائرمنٹ ہے. الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور پھر نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق کی, اور حق بات کی تلقین کی, وتواصوا بالصبر, اور اس تلقین کرنے پہ آپ کو جو انفرادی لیول پہ اپنی ذات پہ پہلے وہ نافذ کرنے پہ جو آپ کو صبر کرنا پڑے گا, اپنے نفس کو مارنا پڑے گا, شیطان کے وسوسوں سے بچنا پڑے گا, اور اپنے گھر والوں سے آپ کو ملامت سننی پڑے گی, اس پہ بھی صبر کیا. اور پھر جب آپ دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے, اس پہ بھی آپ نے صبر کرنا ہے جب آپ کو لعن طعن اور ملامت سننی پڑے گی. تو سب سے پہلے جو پہلی سٹیج آتی ہے وہ سٹیج یہ آتی ہے کہ اے مومنو, سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے تحت, اے مومنو اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاؤ اور جہنم کی آگ سے بچاؤ, اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو سب سے پہلی سٹیج کیا ہوگی کہ عورت نے سب سے پہلے دین کو سیکھ کے اپنی ذات پہ نافذ کرنا ہے, سب سے پہلے اپنی سیکھ کے اپنی ذات پہ نافذ کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی کریکٹرسٹک, ایک ایٹریبیوٹ عورت کے اندر ڈالا ہے کہ عورت جو ہے وہ بہت ہی پرکشش ہوتی ہے, بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہے. تو سب سے بنیادی چیز عورت کی, ایون دو کہ ابھی وہ قرآن اس نے پڑھنا بھی نہیں شروع کیا, تو سب سے بنیادی چیز جو اس نے کرنی ہے وہ اس نے پردہ کرنا ہے. اور پردہ جو اس کا ستر ہے, جو پردہ اس نے کرنا ہے, گھر میں محرموں کے سامنے بھی اس نے یہ پردہ کرنا ہے کہ اس نے اپنے جسم کو جو ہے فرنٹ اینڈ بیک کو اس نے اپنے آپ کو کور رکھنا ہے, اپنے جو بازو ہیں وہ یہاں تک کور رکھنے ہیں, جس میں صرف اور صرف اس کا جو چہرہ ہے وہ نمایاں ہو, یا اور پاؤں اس کے نمایاں ہوں. اس کے علاوہ اس نے ہر جسم کے حصے کا پردہ کرنا ہے, اور یہ وہ بنیادی پردہ ہے جو اللہ نے ایک عورت کے اوپر لازم کر کے رکھا ہوا ہے. محرموں کے اندر ایک واحد ایسا شخص, ایک ایسا محرم جس کے سامنے یہ والا پردہ نہیں کرنا, وہ اس کا شوہر ہے. پھر اس کے بعد بے شک اس کی اولاد ہو, اولاد چھوٹی ہے تو ان کے سامنے بھی وہ پردہ جو ہے وہ اتنا جائز, اتنا یہ کرنا لازم نہیں ہے. لیکن خواہ وہ باپ ہو, خواہ وہ بھائی ہو, خواہ وہ چچا ہو, خواہ وہ تایا ہو, خواہ وہ ماموں ہو, ان ساروں کے سامنے عورت کا سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ذات کے اوپر پردہ کرنا ہے, اور اس نے اپنا چہرہ تک جو ہے وہ صرف اور صرف محرموں کو دکھا سکتی ہے, اس کے علاوہ وہ محرموں کے علاوہ اپنے چہرے کا بھی اس نے پردہ کرنا ہے. اور یہ میں نہیں, یہ اللہ کا قانون کہتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ چیز آتی ہے سیکس ڈسپلن. سیکس ڈسپلن جو ہے وہ صرف انٹر کورس کا ڈسپلن نہیں ہے. سیکس ڈسپلن کا مطلب ہے جو ڈفرینٹ جینڈرز ہیں اس کے اندر سب سے پہلے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا پردے کی ڈیفینیشن کیا ہے, سیکس کا مطلب یہ ہے کہ جو جینڈرز ہیں ان کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا, بات کرنے کا طریقہ, کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ, سوشلائز کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ سب سے پہلے بنیادی فرض ہے عورت کے اوپر کہ عورت نے یہ کرنا ہے. جب عورت اپنی ذات کے اندر قرآن اور حدیث کو سیکھ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا دوسری سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے, اور وہ وہی سورہ تحریم کے مطابق اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور وہ دوسری سٹیج کیا ہے کہ اس نے اپنے محرموں کو دعوت حق دینی ہے, دین کی دعوت دینی ہے. اور وہ دین کی دعوت سب سے پہلے وہ جہاں سے شروع کرے گی وہ اپنی اولاد سے کرے گی, کیونکہ اولاد کی پرورش کی ذمہ داری سب سے پہلے جو ہے وہ عورت کے کندھوں کے اوپر ہے. اولاد کی پرورش کرنے کے لیے اس کو سب سے پہلے بنیادی قرآن اور بنیادی حدیث آنی چاہیے. پھر اس کے بعد اولاد کی صحیح پرورش
کرنے کے بعد اس کا جو رجحان ہے وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کی طرف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو، جن عورتوں کے پاس وہ شوہر مل گئے جو کہ دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، سربلندی کی بات کرتے ہیں، جہاد کی بات کرتے ہیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، دعوت کی بات کرتے ہیں، تبلیغ کی بات کرتے ہیں، روئے عرض کے اوپر اللہ کے دین کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں، اور جو نیکوکار ہیں، تو وہ عورتیں تو اس دنیا کی سب سے زیادہ خوش نصیب عورتیں ہیں کہ آلریڈی ان کے جو شوہر ہے وہ اس جو ان کے اوپر جو حق ہے اللہ کا اس سے وہ واقف ہیں۔ لیکن وہ شوہر جو کہ دنیا کے اندر محو ہوئے ہوئے ہیں اور دنیا کی لذتوں کے اندر محو ہوئے ہوئے ہیں، اور روٹی کپڑا مکان ان کا صرف پرپز ہے، یا گاڑی بنگلے اور نوکریاں اور بزنسز اور پیسہ اور دولت اور شہرت اور سونی چاندی کے ڈھیر ان کا مقصد ہے، اور ان کی اپنی بیوی اور ان کے اپنے بچے مقصد ہیں، تو سب سے پہلے اس عورت کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دعوت حق دے۔ لیکن وہ شوہر جو اس بات سے ناواقف ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کون سا حق ہے، دین کے غلبے کا حق ہے، خلافت عرضی ان کو سونپی گئی ہے، اور اس بات سے وہ عورت خود سے دین سیکھ کے سٹیج 1 کے اندر اور حدیث سے سیکھ کے اس بات کو جان گئی ہے کہ یہ مرد کا کام ہے کہ اس نے دین کا غلبہ کرنا ہے اور دین کو پھیلانا ہے، تو ایسی عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے بعد اب محرموں کے اندر اپنے شوہر کو دعوت اصلاح دے، اور شوہر کے بعد پھر بھائی کو دے، باپ کو دے، اور اس کے بعد ایکسٹینڈڈ محرم جو ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے، مردوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ان کو دے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ بنیادی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ڈالا ہے، ایک اور بہت بڑا ایٹریبیوٹ ڈالا ہے، ایک بہت بڑی کریکٹرسٹک ڈالی ہے کہ اگر ایک نیک عورت چاہے تو وہ ایک شرابی، ایک زانی، ایک منافق، ایک کافر تک کو جو ہے وہ دین کے اوپر لے کر آ سکتی ہے۔ میں اس کے اپنے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں اور خاص طور پہ اس کے شوہر کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ایک بری عورت ہے تو وہ ایک مومن کو بھی پھسلا کے منافقت تک لے جاتی ہے، یا مومن کو بھی پھسلا کے کافر تک لے جاتی ہے، اگر وہ عورت جو ہے وہ نیک نہ ہو۔ اور اس والی بات کی مثال ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، بعض میں تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کی بیویاں اور جن کی اولادیں ان کے دشمن ہے، کیونکہ وہ ان کو دین سے پھسلا کے ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ عورت جو ہے وہ اپنی گود سے ایک جو وہ اپنی اولاد کے اندر انسٹل کر سکتی ہے، انکلوڈ کر سکتی ہے، انگریو کر سکتی ہے، انکلکیٹ کر سکتی ہے، وہ چیز اور جو نیک بیوی اپنے شوہر کے اندر انکلکیٹ کر سکتی ہے بنیادی لیول پہ گھر کے نظام کے اندر، وہ اس روئے عرض کے اندر اور کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے جو کہ کر سکے، کیونکہ ایک ایسی ایٹریبیوٹ، ایک ایسے کریکٹرسٹک دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہ عورت جو ہے وہ اس بات پہ قابض ہے کہ بد کو نیک کر سکتی ہے اور نیک کو بد کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں، وہ حضرت حسن اور حسین علیہ السلام جو تھے وہ ان کی گود کے اندر پرورش انہوں نے پائی، اور حضرت فاطمہ جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتی تھیں اور بچہ گود میں ہوتا تھا، ساتھ چکی پیسا کرتی تھیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اس قرآن کو سنتے تھے، اس کی تاثیر کو سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ اور پھر یہ حضرت فاطمہ علیہ السلام وہ خاتون ہیں، سب سے بہترین افضل خاتون ہیں، جن کا مبارک دودھ کے اندر سے وہ تاثیر، وہ دین، وہ اللہ کی برکت، وہ اللہ کے دین کی برکت، وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ حضرت حسن اور حسین کے اندر گئی، جس کی وجہ سے حضرت حسن اور حسین کو آج تک یہ پوری کی پوری امت یاد کرتی ہے کہ حضرت حسین وہ ہیں کہ وہ دین سے نہیں ہٹے، انہوں نے اپنی گردن کٹوا دی، اپنے پورے اہل خانہ کو شہید کروا دیا، لیکن اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، دین اللہ کا غالب ہونا چاہیے۔ یہ وہ ماں کی پرورش ہے، یہ وہ ماں کی تربیت ہے، یہ وہ ماں کے دودھ کا اثر ہے جو کہ اولاد کے اندر بنیادی لیول کے اوپر بہت شروع کے رضاعت کے عمر کے اندر ہی بچے کے اندر انگریو ہو جاتا ہے، جو آنے والے سالوں کے اندر
اور زیادہ نرشمنٹ حاصل کرتا، بڑھتا 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ مولانا مودودی جیسے لوگ، ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ، اور دیگر کتنے ایسے، امام بخاری جیسے لوگ، امام مسلم جیسے لوگ، ترمذی جیسے لوگ، کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں، جو کہ دین کے غلبے کے لیے کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ عورتیں ہوتی ہیں جن کی گود کے اندر سے حضرت خالد بن ولید جیسے صحابہ جو ہے وہ پرورش پاتے ہیں، اور گود میں سے پیدا ہوتے ہیں، کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں، پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، جو کہ دین کا غلبہ کرتے ہیں اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان، اللہ اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور پھر کسی شک میں نہیں پڑتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ آج کی عورت جو کہ دنیا کے معاملات کے اندر الجھ گئی ہوئی ہے، روٹی کپڑا مکان، پیسے دولت شہرت عزت، اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا، یہ میرے کپڑے، یہ ڈیزائنر کلودنگ، یہ میک اپ، یہ نمائش، یہ زیب و زینت، اس طریقے سے اپنے آپ کو دکھانا، غیبتیں کرنا، منافقت کرنا، چغلی کرنا، بغض کینہ رکھنا، یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جن کی گودوں کے اندر سے حضرت خالد بن ولید جیسے صحابہ جو ہے وہ پرورش پاتے ہیں، یا ان جیسے ایٹریبیوٹ والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو عورت کا جو سٹیج 2 آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے محرموں سے شروع کرے، محرموں میں تبلیغ کرنا شروع کرے، اور اس کے بعد اس تبلیغ کو اور پھیلائے، اپنی دوستوں میں تبلیغ کو پھیلائے، اپنی فیمیل کزنز میں تبلیغ کو پھیلائے۔ لیکن یہ اس بات کی یاد دہانی میں آپ کو کرا دوں کہ عورت جو ہے وہ صرف اور صرف عورت ہی کو تبلیغ کر سکتی ہے، عورت جو ہے وہ مرد کو تبلیغ نہیں کر سکتی، کیونکہ اسلام کے اندر عورت کی جو آواز ہے اس کا بھی پردہ ہے کہ وہ بھی کسی نامحرم کے کانوں کے اندر نہ جائے، مردوں، عام مردوں کے کانوں کے اندر نہ جائے، کہ عورت وہ ایک معتبر پرل ہے، وہ ایک ڈائمنڈ ہے، وہ اتنی معتبر چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ ایک عورت جو ہے وہ غیر محرم کو ایک عورت کی آواز بھی سنائی دے۔ تو عورت جو ہے وہ صرف اور صرف تبلیغ کرے گی تو وہ عورتوں میں کرے گی۔ اب تیسری چیز آتی ہے سوسائٹل لیول کے اوپر۔ یہ سوسائٹل لیول وہ ہے جہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ مل کے ایک تنظیم چلائے گی۔ وہ تنظیم جو ہے وہ مردوں کے انڈر بھی چل سکتی ہے، اور اس کا ایک ونگ، فیمیل ونگ ہو سکتا ہے، عورتوں کا ایک ونگ ہو سکتا ہے، وہ تنظیم کے اندر بھی جو ہے وہ انکلوڈ ہو سکتی ہیں، وہ اس ایسی تحریک میں بھی انکلوڈ ہو سکتی ہے جو پھر سوسائٹل لیول کے اوپر، گریٹر سکیل کے اوپر، لارجر سکیل کے اوپر جو ہے وہ دین کو غالب کرے گی، اور دین کی جو نرشمنٹ ہے اور دین کو پھیلانے کا جو ذمہ داری ہے اس کو سر انجام دے گی۔ لیکن عورتوں کا صرف اور صرف بنیادی معاملہ جو ہے وہ صرف عورتوں تک ہی رہے گا، عورت جو ہے وہ مردوں تک نہیں دین کی تبلیغ کر سکتی۔ اب اس بات کو یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں، بہت سے ایسے فرقوں کے اندر بہت سی ایسی عورتوں کی تنظیمیں ہیں جہاں پہ قرآن اور حدیث سیکھنے کے نام کے اوپر صرف اور صرف سیکشول انٹرکورس یا سیکشول باتیں صرف اور صرف کی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں، اور سیکس ہی ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، نہ وہ اس مقصد سے آگے بڑھتی ہیں نہ اس سے پیچھے ہٹتی ہیں، اور صرف ان تنظیموں کے اندر، ان بیانات کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیکس 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 ان سیکس۔ اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ اور کچھ نہیں، صرف اور صرف ان عورتوں کے نفس کو ابھارتی ہیں جو کہ ابھی جن کا دماغ جو ہے اور دل جو ہے وہ اتنا پختہ نہیں ہوتا، اور وہ ان بیانات کو سننے کے لیے صرف اور صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی نفس کی تسکین ہو، جبکہ قرآن اور حدیث اور دین کے اندر ایک کمپوننٹ جو ہے وہ سیکس ڈسپلن ہے یا سیکشول انٹرکورس کی بات کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دین جو ہے وہ پورا کا پورا صرف سیکس نہیں ہے یا سیکس ڈسپلن کی صرف بات نہیں کرتا۔ جو یہ تنظیمیں جو ہیں دین بیان کرنے کے نام کے اوپر اور الگ طرح کے دینی بیانات کے نام کے اوپر عورتوں کے دلوں اور دماغوں کے اندر صرف اور صرف ایک ہی نقطہ انگریو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو ہے سیکشول انٹرکورس۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ سوسائٹی لیول کے اوپر ایک تنظیم کی شکل میں عورتیں جو ہیں وہ لارجر سکیل کے اوپر تو مرد ہی اس تنظیم کو چلا رہے ہوں گے،
لیکن ان کا ایک ونگ ایسا ہوگا جو صرف اور صرف عورتوں کے انڈر ہوگا، اور عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کو تبلیغ کریں گی، اپنی دوستوں کو، اپنی کزنز کو، اور عورتیں آئیں گی جو بنیادی گھر کے معاملات سے لے کے سماجی معاملات تک تمام کی تمام باتوں کی جو ہے ان کو رہنمائی دی جائے گی۔ تو ایک ایسا معاشرہ کریٹ ہو جائے گا جو کہ ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی جہاد اکبر، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کا جہاد ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہوگا، جو کہ آخر میں جا کے قتال تک کی صورت میں بدل جاتا ہے، جہاں پہ اپنے جان کا نذرانہ دے کے بھی اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بنیادی میں نے آپ کو بتا دیا، سب سے پہلے عورت نے خود سیکھنا ہے سٹیج 1۔ سٹیج 2 کیا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو اور اپنے شوہر کو دعوت دینی ہے، جو سب سے قریبی، جو اس کے رشتہ دار ہیں، قرآن کے تحت سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے تحت۔ اس کے بعد سوسائٹل لیول کے اوپر جو ہے وہ دین کو پھیلانا ہے، تنظیم یا تحریک کے اندر ایک ایسی آرگنائزیشن کریٹ کر کے جہاں پہ عورت ہی عورت کو جو ہے وہ دین کے بارے میں سکھائے گی، اور اس بات سے ہوشیار رہنا ہے کہ ان فرقوں کی ان بیانات کے اندر اور ان تنظیموں کا حصہ نہیں بننا جہاں پہ قرآن اور حدیث کے نام کے اوپر صرف اور صرف سیکشول انٹرکورس کی باتیں ہوتی ہیں اور صرف سیکس کی بات ہوتی ہے۔ یہ ایک بروکن سوسائٹی جو آج ہماری بن چکی بھی ہے، یہ اس لیے بن چکی بھی ہے کہ ہماری مائیں، ہماری خالائیں اور پھپھیاں اور چاچیاں اور تائیاں، انہوں نے اور دادیاں اور نانیوں نے ان مردوں کی پرورش دین کے اوپر نہیں کی۔ یہ اس دنیا کے معاملات کے اندر بغض، کینہ، چغلی، غیبت کے اندر محو رہے۔ جو ان میں محو نہیں رہے وہ سونے چاندی کے ڈھیر اور پیسہ اور دولت، شہرت اور ڈیزائنر کلودنگ کے اندر اور ان معاملات کے اندر، اپنی زیب و زینت کے اندر، اپنی نمائش کے اندر، اپنے آپ کو دکھانے کے اندر جو ہے وہ محو رہیں، جس کی وجہ سے آج یہ بروکن سوسائٹی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منسٹریز ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، آرمی ہو، پولیٹیشنز ہو، بیوروکریٹس ہوں، آرگنائزیشنز کے سی ای او، ہیڈز ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ریڈیکل کانسیپٹ اسلام کا نہیں تھا، کیونکہ یہ ریڈیکل کانسیپٹ ان کی ماں کی گود سے ان تک نہیں پہنچا۔ یہ وہ ریڈیکل کانسیپٹ ان کی ماں کے دودھ کے اندر جو برکت تھی اس سے ان کو نہیں پہنچا، کیونکہ ان کی مائیں جو تھیں اور اس معاشرے میں، اور میری اور آپ کی ہمساروں کی جو مائیں تھیں، وہ دنیا کے بکیڑوں کے اندر الجھی ہوئی تھیں۔ جب ایک عورت جو ہے وہ سلجھ جاتی ہے کہ تو پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ سلجھ جاتا ہے۔ تو یہ پاسبل صرف اور صرف تب ہے جب پیسے کا لالچ، زیب و زینت، نمائش، غیبت، یہ جو ڈرامہ سیریلز دیکھتے ہیں، اپنی خوبصورتی کو دکھانا ہے، اپنی نمائش کرنا ہے، اپنے چہرے کو دکھانا ہے، بن سور کے نکلنا ہے نامحرموں کے لیے، اور یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور ایڈلٹری اور بے حیائی، اس ساری چیزوں سے بچا جائے گا۔ اور وہ بچنا کب ہے؟ جب وہ سٹیج 1 پوری ہوگی، جب قرآن اور حدیث خود سیکھی جائے گی اور اپنی ذات پہ نافذ کی جائے گی۔ اور پھر سٹیج 2 کے اندر وہی تمام کی تمام نصیحتیں اور واعظ اور وہ تمام کی تمام برکات ٹرانسفر ہوں گی اولاد کے اندر، شوہر کے اندر، بھائی کے اندر، باپ کے اندر، چچا کے اندر، تایا کے اندر، ماموں کے اندر، دادا کے اندر، نانا کے اندر، ان تمام مردوں کے اندر وہ چیزیں ٹرانسفر ہوں گی، وہ مرد جو کہ دین کی طرف نہیں ہوں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے گریجولی ایک سوسائٹی لیول کے اوپر یہ عورتوں کا مقام ہے۔ تو اگر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کام صرف اور صرف مردوں کا ہے، تو یہ صرف مردوں کا نہیں ہے، مرد اس ایکویژن کا ایک حصہ ہیں۔ مرد اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر اس امت کی عورتیں اس دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے راضی اور تیار نہیں ہوں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کیریئر اورینٹڈ ہے، جبکہ اللہ نے سب سے بڑا کیریئر جو ہے وہ عورت کے لیے بنایا کہ اس نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، اور اولاد کی پرورش تو کرنی ہے، اور نیک عورت نے اپنے شوہر کو نصیحت کرنی ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو دیا، اور عورت یہ سمجھتی ہے اس پروپوگنڈا کے تحت، ان یہود و نصارہ کے اور زائونسٹ کے پروپوگنڈا کے تحت کہ اور شیطنک پاورز اور الومناٹیز اور بوہیمینز اور 666 کے تحت اور سکلز اینڈ بونز اور اس طرح کی جو اور فری میشنری کے جو سارے میسنریز کے جتنے بھی یہ جو ایک پروپوگنڈا ہے، جو ایک فالس نیریٹو ہے، اس کے تحت جو ہمیں یہ دکھا دیا گیا ہے
کہ عورت کا کیریئر جو ہے وہ باہر جا کے کمانا ہے اور مردوں میں جو ہے وہ گھلنا ملنا ہے اور اپنے جسموں کو مست کرنا ہے اور ناچنا گانا کرنا ہے اور غیر مردوں کی گاڑیوں کے اندر گھومنا پھرنا ہے اور کھانے پینے کے لیے یہ F6 اور F7 کے مرکزوں میں اور بیریا ٹن اور DHO میں جا کے جو ہے جانا ہے اور ان کے فلیٹس کے اندر جانا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے ہیں اور زنا کرنا ہے. اور یہ ایجوکیشن کے تھرو ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ماڈرنزم ہے. جب ایجوکیشن کے تھرو آپ کے مورلز اور ایتھکس مورلسٹکلی اور ایتھیکلی آپ کو ڈیٹیریوریٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انڈوکٹرائنیشن. انڈوکٹرائنیشن ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جہاں پہ ایجوکیشن کے تحت خواہ وہ اسکول ہوں خواہ وہ کالجز ہوں خواہ وہ یونیورسٹیز ہوں ان کے اندر عورتوں اور مردوں کو ایک نیا نیریٹو دیا جاتا ہے. وہ نیریٹو جو ان کی جبلت ان کی نیچر کے اگینسٹ ہوتا ہے, قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہوتا ہے, اور اس کے اندر ان کو ڈال کے یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہ بنیادی مقصد ہے, وہ یہ بنیادی مقصد اور مشن ہے جس کے اوپر آپ نے اپنی بنیاد کو قائم کرنا ہے اور آپ نے اس کو لے کے اپنی زندگی گزارنی ہے کیونکہ یہ آپ کا مقصد ہے. تو پھر جب تمام کے تمام عورت کی گود میں پرورش پاتے ہیں وہ بچے جو کہ اسلام کو سیکھتے ہیں اور دین کو سیکھتے ہیں, تو دین جو ہے وہ غالب ہونا شروع ہو جائے گا اور دین تو اپنا غلبہ چاہتا ہے. تو جو اقتدار کے اندر لوگ ہیں, جو آرمی میں ہے, جو اسٹیبلشمنٹ میں ہے, منسٹریز میں ہے, بیوروکریسی کے اندر ہے, پولیٹیشنز ہیں, بڑی بڑی کمپنیز کے CEOs ہیں, یہ سب کچھ ہیں, وہ پھر یہودیوں کے غلام نہیں بنتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو بنیادی ریڈیکل کانسیپٹ ہوگا اسلام کا, یہ نفاق کے اندر اور منافقت کے اندر نہیں پڑیں گے. یہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کے اندر, جیسا قرآن کے اندر سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے اندر گھسے پھرتے ہیں کہ ان کو زمانے کی گردش, زمانے کی مصیبت یا زمانے کی مصیبت ان کو اپنی گردش میں نہ لے لے, ان کو پکڑ لپٹ میں نہ لے لے, تو یہ ڈریں گے نہیں, یہ صرف اور صرف اللہ سے ڈریں گے, یہ عدل کی بات کریں گے. یہ وہ معاشرہ قائم ہو جائے گا جہاں پہ غریب کو کوئی لینڈ کروزر والی جو امیر زادی ہے وہ مار کے نہیں چلی جائے گی. یہ وہ معاشرہ قائم ہو جائے گا جہاں پہ کوئی کسی عورت کا ریپ نہیں ہوگا, کسی بچے کا ریپ نہیں ہوگا, خواہ وہ مدرسوں میں جو ہو رہا ہے یا خواہ وہ کھلے عام ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا. جو زنا جو ہے, زنا کے اڈے یہ DHA اور بیریا ٹاؤن جو بنے ہوئے ہیں, اور E11 جو ہے وہ زنا کا اڈا بنا ہوا ہے کہ اس کو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اسلام آباد کی اس کو جو ہے وہ اسلام آباد کا سیکٹر کا وہ اس کو مقام دے دیا گیا ہے کہ یہاں پہ ہوتا ہی زنا ہے. تو یہ وہ تمام کے تمام معاملات ختم ہو جائیں گے, ایک عدل کا سسٹم قائم ہو جائے گا. جب پولیس, اسٹیبلشمنٹ, آرمی, پولیٹیشین, منسٹر, ججز اور یہ تمام کے تمام لوگ ان عورتوں کی گود میں پرورش پائیں گے جن عورتوں کو سٹیج 1 کے تحت بنیادی کانسیپٹ ہوگا دین کا, اسلام کا, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ دین کے غلبے کی بات کریں گے. ان کو یہود و نصارہ پیسے پھینک کے خرید نہیں سکیں گے. یہ وہ منافق نہیں ہوں گے, یہ وہ نفاق کے مرض میں نہیں ہوں گے, اور یہ ڈریں گے تو صرف اللہ سے ڈریں گے. یہ جو ہے نہ اپنے وہ قرآن کی آیت کے تحت وہ 8 چیزیں, 5 جو ہیں وہ رشتہ داروں کے اندر اور 3 جو ہے وہ مال کے اندر, باپ, بیٹے, بھائی یا میاں بیوی اور خاندان کے آدمی, یا وہ مال جو تم بہت سینچ سیچ کے رکھتے ہو, وہ دولت جو تم رکھتے ہو, اور وہ جو تجارتیں ہیں اور وہ جو محلات ہیں, وہ ان کے غلام نہیں بنیں گے. یہ ان کو اٹریکٹ نہیں کریں گی, بلکہ اللہ کا سسٹم پریویل ہو جائے, اللہ کا سسٹم جو ہے وہ غالب ہو جائے, اللہ کا دین غالب ہو جائے, یہ ان کے لیے بنیادی ضرورت بن جائے گی. اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوگی, اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جب ہوگی تو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا منسٹریز میں لوگ یا آرمی کے لوگ جو ہیں وہ آ کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے کہ یہ والا پیٹنٹ ہمارے نام کرو اور اس کے کاپی رائٹس ہمارے نام کرو, کیونکہ یہود و نصارہ کے وہ پیروکار نہیں ہوں گے. اور پھر یہ وہ عورت ہوگی جو اپنی اولاد کے اندر بنیادی لیول سے, بچپن سے اپنے بیٹوں کے اندر بھی اور اپنی بیٹیوں کے اندر بھی یہ بات ڈالے گی کہ بیٹی کو اس طریقے سے ہونا چاہیے, پرورش اس کی ایسے کرے گی کہ مرد کی سربراہت جو ہے وہ گھر کے اندر قائم ہو, اور ان عورتوں جیسی نہیں ہوں گی جو آج اس معاشرے میں عورت ہے جو کہ مرد کو ریڈیکیول کرتی ہے اور نیچے کھینچنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی طرف سے سربراہت کلیم کرنے کی کوشش کرتی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے, خواہ وہ بنیادی لیول پہ, انفرادی لیول پہ ایک گھر کا نظام ہو, یا سماجی لیول کے اوپر پولیٹیشنز ہوں
کہ وہ جو ہے وہ عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے, تمہارے اوپر اقتدار میں عورتیں آ جائیں گی, تو وہ وقت ہوگا کہ جب تمہارا اس زمین کے اوپر چلنے سے بہتر ہوگا کہ تم اپنے آپ کو زمین کا سینہ چیرو اور اس کے اندر دفن کر لو, کیونکہ سربراہت جو ہے وہ مرد کے اوپر ہوتے, سربراہت جو ہے وہ مرد کی قائم ہوتی ہے. تو وہ عورتیں ہوں گی جو مردوں کی سربراہت کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گی, بلکہ وہ اپنا بنیادی مقام ان کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ان کا مقام ہے, اور وہ ایکویژن کا یہ حصہ ہے کہ انہوں نے ایڈ کرنا ہے مردوں کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, نہ کہ فیمنزم کے کانسیپٹ اور اس طرح کے پروپیگنڈا کے اندر آ کے یہود و نصارہ کی اس انڈوکٹرینیشن کو فالو کرنا ہے. اور پھر یہ وہ عورتیں ہوں گی جن کے بیٹے جو ہوں گے ان کی گودوں سے وہ پرورش پائیں گے کہ ان بچوں کا بنیادی کام ہی یہی ہوگا کہ دین کا غلبہ کرنا ہے, اور ان کا بنیادی مشن ہی یہی ہوگا کہ ہم نے جو وہ دین کا غلبہ کرتے 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 ہماری جان چلی جائے, ہمارا مال چلا جائے, سب کچھ چلا جائے, لیکن دین کا غلبہ جو ہے وہ ہو کے رہے گا کہ ان مسلمان مجاہد وہ مرد جو ہیں ان عورتوں کی گودوں کے اندر سے پیدا ہوں گے. خالد بن ولید جیسے جو ہے وہ صحابہ جیسے ایٹریبیوٹ رکھنے والے نڈر جو ہیں وہ پیدا ہوں گے, اور ان کی گود سے پرورش پائیں گے, جن کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ دین کا غلبہ ہو. وہ کسی سے نہیں ڈریں گے, وہ مرنے سے نہیں ڈریں گے, وہ قتل کرنے سے اور قتل ہو جانے سے اللہ کی راہ کے اندر نہیں ڈریں گے, اور اللہ کے دین کو غالب کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا.